बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उभरता पाकिस्तान विद साइमा कामरान लेकर हाजिर है एक अजीमुशान मेहमान। कुछ लोग अपनी जात में उम्मीद का दिया होते हैं, कुछ लोग अपनी जात में एक आईना होते हैं जिसमें हम अपनी तस्वीर देखते हैं, कुछ लोग अपनी जात में एक पूरी लाइब्रेरी होते हैं जिनसे हम मुस्तफीद होते हैं। मेरे ख्याल में ऐसे लोग ही दुनिया में जिंदगी को जिंदा रखते हैं, क्योंकि जिंदगी सिर्फ जिंदगी का नाम नहीं, जिंदगी जिंदा दिली का नाम है। मुर्दा दिल क्या खाक किया करते हैं। इनके आने से पहले मैं अपने चंद अशार इनकी नजर करूंगी, उम्मीद है आपको पसंद आए। अभी टूटे नहीं सारे, अभी कुछ ख्वाब जिंदा हैं। अभी टूटे नहीं सारे, अभी कुछ ख्वाब जिंदा हैं। अभी उर्दू से वाबस्ता बहुत अहबाब जिंदा हैं। शजरकारी जरूरी है अदबकारी के गुलशन में, शजरकारी जरूरी है अदबकारी के गुलशन में। अदब के आसमां पे अंजुमो महताब जिंदा हैं। मुहक्किक और कभी नक्काद की सूरत उभरते हैं। अभी उर्दू ज़बां के गौहरे नायाब जिंदा हैं। जी हाँ, हम भी एक गौहरे नायाब ढूंढ कर लाए हैं। ख्वाजा इकरामुद्दीन जो चेयरमैन वर्ल्ड उर्दू एसोसिएशन नई दिल्ली हैं, 23 कुतुब के मुसन्निफ हैं, 16 अवार्ड्स मुख्तलिफ ममालिक से हासिल कर चुके हैं और बहुत कुछ हम इनसे पूछते हैं। तो तशरीफ लाते हैं ख्वाजा इकरामुद्दीन साहब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह बखैर हूँ, अल्लाह का करम है। आप कैसी हैं? खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र। आपसे लंदन में 3 साल पहले मुलाकात हुई थी। 3 साल ही जी हुए जी, होंगे, है ना? जिसमें हम 2018 अदबी में काफिले में। जी जी जी, हाँ, आप मुलाकात हो रही और माशाल्लाह, तो देख के खुशी हुई। जी, लेकिन आप जैसे लोग नजरों में शायद ना रहें लेकिन जहनों में जरूर रहते हैं, क्योंकि पूरे सफर में जिस तरह आप शर्माए शर्माए फिर रहे थे, तो मैंने किसी से पूछा ये कौन हजरत हैं? कहती है बहुत बड़ी चीज है। मैंने कहा अच्छा ये क्या है? ये मैंने कहा माशाल्लाह माशाल्लाह। फिर भी इतनी आजिज़ी इनकसारी। मैंने कहा मैं इनकी जगह होती तो मैं तो बैठी होती आसमान पे। कहते इसीलिए तो तुम नहीं हो वहां पे। अल्लाह ने आपको बहुत बेशक अता किया है। अल्लाह जी। नहीं माशाल्लाह, आपने माशाल्लाह वो डिजिटल सफर टेक्नोलॉजी यकीनन के मैदान में खिदमात अंजाम दी। कश्मीर की सनत के फरोग के लिए जनाब पेपर माशी कोर्स का आगाज किया। ये पेपर माशी कोर्स क्या होता है? ये देखिए कुछ पूरे बर्रसगीर में अगर आप जाएं, पूरे बर्रसगीर क्या पूरी दुनिया में अगर आप जाएं, तो कुछ इलाकाई सतह हम्म, पे ऐसे फनून हैं हम्म, वो वहीं तक हम्म, महदूद है। लेकिन अच्छा, पेपरमाशी की जो सनत है या जो फन है, इसका ताल्लुक हम्म, बुनियादी तौर पर सेंट्रल एशिया से है। वहां से ये फन आया था, अच्छा, लेकिन अब वहां अच्छा, तो कम रह गया। अब वहां हाँ, काशीकारी ज्यादा हो रही है। लेकिन अब हाँ, कश्मीर में अगर आप देखें तो ये पेपरमाशी क्या होता है कि हाँ, ये पुराने पेपर्स को जमा करते हैं, अच्छा, रिसाइकिल करते हैं और उसके अच्छा, बाद जिस तरह से कुम्हार जिस तरह से हाँ, 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 शेप हाँ, मिट्टी से तरह तरह की शिव, चीजों को, उसी तरह से अच्छा, ये गुलदस्ते बनाते हैं, बड़े बड़े वर्स बनाते हैं और अच्छा, पेन स्टैंड बनाते हैं और तरह तरह की चीजें बनाते हैं, खिलौने भी बनाते हैं। वाह, लेकिन इस पेपर माशी की जबरदस्त, खास बात यह है कि जो रंग हम्म, इस्तेमाल किया और जो उस पर हम्म, नक्काशी हुई, अगर आप गूगल हम्म, सर्च करें तो अंदाजा होगा कि पेपर माशी के जो नमूने आप देखेंगे हैरत में पड़ेंगे। वो रंगों का जो अच्छा, इम्तिजाज होता है वो खास तौर पर उसमें बिल्कुल हाँ, कश्मीरी रंग, वो रंगों का इम्तिजाज अच्छा, आपको कहीं नहीं मिलेगा। जैसे अगर आप पूरा सेंट्रल वाह, एशिया जाएंगे, तौर पर ईरान में, हम्म, तो आप ये देखिए कि काशीकारी का जो काम होता है, जो गुंबदों पे टाइल्स लगे होते हैं या मेहराबों पे होते हैं, उसका एक खास रंग होता है, एक खास तहरीर होती है। वो ब्लू रंग का होता है, तहरीर वैसी ब्लू होती रंग है। का, यस, जी जी,
وہ کاشیکاری کا ایک خاص رنگ ہے. اسی طرح سے پیپر معاشی کا ایک خاص رنگ ہے, اور یہ رنگوں کا جو امتزاج ہے بڑا خوبصورت ہوتا ہے. اور خاص بات یہ ہے اس کا کیا کہ رنگ وہ کیا رنگ ہے برسوں اس کا بنیادی طور پہ؟ بنیادی طور پر یہ بنیادی طور گولڈن کلر جو ہے نا, اس کو جو سنہرا رنگ ہے, اسے بڑے واضح طور پر ہاں رکھتے ہیں, اور اس کا جو کنٹراسٹ بناتے ہیں وہ کبھی بلو سے بناتے ہاں ہیں, کبھی بلیک سے بناتے ہیں. اور بنیادی رنگ جس پہ حاوی رنگ ہے وہ رنگ ہوتا ہے ہاں سنہرا, جسے گولڈن کلر کہتے ہیں. اس کلر کی خوبی یہ ہے کہ کبھی مدھم نہیں پڑتا, یہ رنگ کبھی مدھم نہیں پڑتا, اچھا کوئی مان نہیں پڑتا کبھی. مطلب گولڈ پلیٹڈ ٹائپ کا جی ایسا ہوتا ہے؟ جی, مطلب گولڈن ابھرے ہوئے کلر ہوتے ہیں, ابھرے ہوئے, یعنی جتنے بھی کلر, جس طرح کے جتنے بھی کلرز استعمال کرتے ہیں وہ سارے اس ہاں کھلونے پہ یا اس نمونے پہ ابھرے ہوئے نظر آئیں گے آپ کو. اور وہ کلر کی ہاں خوبی ہے کہ کبھی مدھم نہیں, کبھی نہیں مدھم, ہمیشہ بالکل ایسے. ذرا اسے آپ جھاڑ دیں, صاف کر دیں تو وہ ایسے ہی جگبگانا شروع ہاں کریں. تو یہ خاص صنعت ہے, کیا بات. اور بھی لوگ اسے زندہ رکھے ہیں. جب میں وزارت تعلیم میں یہاں ڈائریکٹر تھا, نیشنل کونسل فار پروموشن آف اردو لینگویج, تو انہوں نے دراصل اردو جاننے والوں کے لیے, اردو داں طبقے کے لیے کچھ اس طرح کا پروگرام بنایا کہ کچھ صنعت کے ذریعے وہ باروزگار ہو جائیں, امپاور ہو جائیں. تو کیونکہ یہ فن بالکل اس کی طرف توجہ نہیں دی جا رہی ہے, اور کشمیر میں چونکہ کبھی برفباری ہوتی ہے, کبھی موسم اچھا نہیں ہوتا, تو یہ تمام چیزیں بڑی نمائشوں میں جگہ بھی نہیں پاتی. اگر بڑی نمائشوں میں جگہ پانا شروع کر دیں تو یقیناً اس صنعت کو کافی عروج ملے گا. تو میں نے یہ کوشش کی کہ حکومت ہند کی طرف سے ڈپلوما کا کورس شروع کرایا, اور الحمدللہ اس میں بڑی تعداد میں لوگ شامل ہوئے. یہ تقریباً 6 سال ہو گئے, اور اب تک یہ کورس چل رہا ہے بہت خوبی. اور حکومت ہند کی طرف سے ڈپلوما کا کورس بھی ملتا ہے. جو لوگ سیکھ لیتے ہیں ان کے لیے حکومت کی کئی اسکیمیں ہیں, تو وہ گھریلو صنعت کے تحت اگر اسے چلانا چاہیں تو حکومت کی طرف سے امداد بھی ملتی ہے. وہ اس فن کو زندہ رکھنے کے لیے وہ کر سکتے ہیں. تو بنیادی طور پر اسے ہم نے اردو جاننا شرط رکھا تھا. تو کشمیر میں تو اردو سرکاری تھی اس وقت, تو کشمیر کا جو بھی تھا وہ ظاہر ہے کہ اردو اس کی مادری زبان ہوتی تھی. اس لیے ایک موقع ملا, میں نے سوچا کہ یہ اچھا موقع ہے, اردو کے بہانے اس صنعت کو زندہ کیا جا سکتا ہے. واہ زبردست. اور جناب بڑی بات ہے کہ آپ نے ایک جیسے کہتے ہیں نا فلاحی کام اصل میں جو کشمیر کے لیے کیا. اور کیا یہ یورپ میں تو بہت مقبول ہوتا ہوگا جب یہ چیزیں وہاں جاتی ہوں گی آپ کے توجہ. کاش ان کو ذرا موقع ملتا مارکیٹنگ کا, اور ان کے پروڈکٹس کو اگر ایشیا یورپ میں بھیجا جاتا تو یقیناً اس کا کوئی جواب نہیں. ایک تو بہت ہلکے ہوتے ہیں, چونکہ پیپر کے ہوتے ہیں, بہت ہلکے ہوتے ہیں, بڑے چھوٹے سائز میں, اور بہت خوبصورت بناتے ہیں. یہ نقاشی جو ہوتی ہے نا, وہ نقاشی کلر بناتے ہیں یا خود بناتے ہیں کلر. تو یہ خاص بات ہے. کبھی کبھی آپ سرچ کریں تو آپ کو اس کے نمونے مل جائیں گے بہت سارے. دیکھیں ہم لوگوں کو معلوم ہی نہیں تھا, کسی کو بھی معلوم نہیں تھا کہ یہ کیا چیز ہے. بڑے زبردست. آپ نے سفر نامے بھی لکھے جی, اور بہت سے ملک میں دیکھ رہی تھی کہ پتہ نہیں کوئی 25-26 ممالک میں آپ گئے ہوں گے, اور وہاں آپ نے اچھا یہ سفر نامے عام سفر ناموں کی طرح شروع ہوتے ہیں کہ آپ جہاز پہ چڑھتے ہی کسی حسینہ کے بغل میں بیٹھ کر اس پہ عاشق ہو جاتے ہیں, اور پھر آپ اس کو نمبر ایکسچینج ہوتے ہیں, چاہے وہ چینی ہو, جاپانی ہو, فرانسیسی ہو, ہر بات مطلب کوئی بھی ہو, ہمارا سفر نگار جو ہے اس سے دوستی کر لیتا ہے. یہ کتنی عجیب بات ہے. کیا ابھی ایسے سفر نامے لکھتے ہیں؟ ایسا کبھی اتفاق نہیں ہوا, اور نہ کوشش کی. میں سفر ناموں کے اسی لیے خلاف ہوں کیونکہ اکثر لوگ کہتے ہیں وہ لوگ جو بہت مشہور ہیں سفر نامہ نگاروں میں, وہ کبھی اس جگہ گئے ہی نہیں ہیں جہاں سے وہ جس کا وہ سفر نامہ لکھ رہے ہوتے ہیں. ان کے پاسپورٹ پہ ہی نہیں ہے وہ ملک, تو وہ صرف بس ایک افسانہ بنانا, ایک داستان بنانا. ہاں ظاہر ہے بڑے, دیکھیں اسی لیے ہمارے جو میرے سفر نامے ہیں وہ بہت طویل ہیں. ابھی مشاہدات نام سے کتاب آئی ہے, پرنٹ ورژن بھی اس کا موجود ہے, اور آن لائن ورژن بھی موجود ہے. دونوں الگ الگ پبلشر نے شائع کیا ہے, اور الحمدللہ کافی مقبول ہے. تو میرے سفر نامے, اب میں اسے سفر نامہ کہوں نہ کہوں, رودات کہوں, سفر نامہ کہوں, یہ تو قاری جب پڑھیں گے تو وہ فیصلہ کریں گے. مجھے جو لکھنا تھا وہ میں نے لکھا. بنیادی طور پر یہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ چونکہ اردو کا استاد ہوں, اردو پڑھا,
اور پڑھا رہا ہوں اور اب تک اردو کا طالب علم ہوں. تو ہمارے جتنے اسفار ہوئے, دیکھیے ابھی ہم آپ کے ساتھ ادبی قافلہ میں لندن میں تھے, تو 7 بڑے بڑے سب سفر ہوئے, گھومنے کا موقع تک نہیں ملا. تو اس طرح سے میں نے جتنے سفر لکھے ہیں وہ بنیادی طور پر اردو کے حوالے سے لکھے, اور میرا جو سفر ہوا ہے تقریباً اردو کی بستیوں میں ہوا ہے. تو اگر جیسے مثال کے طور پر اگر آپ میرا مصر کا سفر نامہ پڑھیں تو اس کے 2 حصے ہیں. پہلا حصہ یہ ہے کہ جامعہ ازہر کے بارے میں دیکھیے, دنیا کی قدیم ترین یونیورسٹی ہے جامعہ ازہر, اور جامعہ ازہر میں اردو کے طالب علموں کی جتنی بڑی تعداد ہے وہ حیرت انگیز ہے. 7 یونیورسٹی میں اردو پڑھائی جاتی ہے, اور تقریباً کئی 100 اساتذہ ہیں, اور ہزاروں میں طالب علم ہیں جو بی اے سے لے کے پی ایچ ڈی کی سطح تک, اور بہت کم لوگ جانتے ہیں. اچھا, ہمارے اردو والوں نے سفر جو کیا تو ظاہر ہے کہ وہاں کے پیرامڈ اور دوسری چیزیں وہاں کی بہت زیادہ پرکشش ہیں, تو اس کی طرف زیادہ لکھا. میرا سفر تو صرف یونیورسٹی, تو میں نے وہاں کی یونیورسٹی کے احوال لکھے, کون سی یونیورسٹی کب قائم ہوئی, کب سے اردو کی تدریس ہو رہی ہے, اردو کے نصاب کیا ہیں, اردو کے طالب علم کے مواقع کیا ہیں, کہاں تک یہ پڑھتے ہیں, کیا کرتے ہیں. تو اسی طرح سے اگر آپ دوسرے ممالک کا جو سفر نامہ ماریشس کا بھی لے لیجیے تو وہاں بھی ہم نے اردو کے حوالے سے بات کی ہے. اسی طرح سے اگر آپ یورپ کے سفر نامے اگر آپ پڑھیں تو یورپ کے جو ادبی لوگ ہیں ان کا بھی تعارف کرایا ہے. اس کے ساتھ ساتھ یورپ میں جو ادبی تنظیمیں ہیں, اور ظاہر ہے کہ میں یہ نہیں کہتا کہ میں نے تمام تنظیموں کا تعارف کرایا, بے شمار تنظیمیں ہیں. ہم اور آپ جب لندن میں تھے تو وہاں کے 7 انجمنوں کے ساتھ ہمارا اشتراک ہو, ان کا تعارف میری کتاب میں ملے گا, ہے نا. لیکن وہاں تو تقریباً 250 اردو کی تنظیمیں ہیں جو بہت اہم کام کر رہی ہیں. اب یہ نیوز بھی دیکھیے جرمنی میں ہے, یہ بھی اہم کام کر رہا ہے کہ اردو کے حوالے سے یہ گفتگو ہو رہی ہے, لیکن اس کا تعارف چونکہ ہمارا ان سے تعارف نہیں ہو سکا تھا, اس لیے سفر نامے موجود نہیں. تو میرے سفر نامے ایک ہی کتاب میں تقریباً 17-18 سفر نامے ہیں جو الگ الگ ممالک کے سفر نامے. تمام اسفار میں آپ کو اردو کے حوالے سے جو کچھ اگر جاننا ہو, چاہے جاپان کے حوالے سے جاننا ہو, جرمنی کے حوالے سے جاننا ہو, یا کسی بھی ملک کے حوالے سے جو ہم نے سفر نامے لکھے ہیں, اس میں بنیادی طور پر اردو کو ہم نے مرکز بنایا ہے. اردو تدریس, اردو تعلیم اور اردو کی تشہیر, یہ ہے بنیادی طور پر ہمارے سفر. میں نام نہیں لوں گی, لیکن ایک سفر نامہ نگار تھے, وہ جاپان گئے, نام آپ بھی مت دیجیے گا, تو انہوں نے لکھا گاف سے گڑیا جیم سے جاپانی. تو وہ جو تھے ان کے جب جاپان سے لوگ آئے تو میں ان سے ملی, میں نے کہا جی یہ دیکھیں آپ کا سفر نامہ, انہوں نے لکھا ہے گاف سے گڑیا جیم سے جاپانی. کہتے ہیں جی ہاں ہم نے بھی پڑھا ہے, ہم پہلی دفعہ اپنی خاں کی عورت سے آشنا ہوئے. یہ بتائیں کہ میرے سفر نامے جاپان کو آپ پڑھیں, جاپان میں تقریباً 110 سال اردو تدریس کو ہوئے. آپ کو پوری تاریخ آپ کو مل جائے گی کہ جاپان میں اردو کی تدریس کیسے شروع ہوئی. کیا بات, یہ ہوا نا سفر نامہ. ہاں بالکل, سکھایا کریں دوسروں کو بھی سفر نامے. لیکن ایک چیز اور ہے, اس میں ان سفر ناموں میں ان زیارتوں کی طرف بھی میں نے توجہ دی ہے, خاص طور پر جیسے ازبکستان اور مصر کے حوالے سے. یہ 2 سرزمین ایسی ہے, مصر تو سرزمین اولیاء ہے, سرزمین انبیاء ہے, اور اسی طرح سے سمرقند بخارا, وہ تو اولیاء جتنے بڑے بڑے ہیں سب وہاں موجود ہیں. تو 2 حصوں میں آپ دیکھ سکتے ہیں ان سفر ناموں کو. ایک تو یہ کہ وہاں اردو کی تدریس بنیادی طور پر, پھر اس کے بعد ہمارا جو تہذیبی رشتہ ہے. دیکھیں نا, جب ہم تہذیب کہتے ہیں تو تہذیب میں صرف کھانے پینے, اٹھنے بیٹھنے, بولنے چالنے کی چیزیں تو نہیں ہوتی, ہمارا عقیدہ بھی اس میں شامل ہے, ہماری فکر ہے. تو ظاہر ہے کہ اس فکر میں وہاں کے نظریات بھی ہیں. تو ہم نے ان اسفار میں اولیاء کرام اور انبیاء کرام جو مقدس زیارات ہیں اس کی تفصیلات بھی لکھی ہیں. اور خاص بات یہ ہے کہ کچھ مقامی جو بالکل انوکھے وہاں کے رسم و رواج ہیں ان کا ذکر کیا. مثلاً اگر آپ ازبکستان جائیں, یہ کہا جاتا ہے 2 بات بہت میں نے جو دیکھی کہ وہاں کا ہر آدمی ٹیکسی ڈرائیور ہے. کیا وہاں کا ہر آدمی ٹیکسی ڈرائیور ہے؟ یعنی اگر کوئی وائس چانسلر, کوئی بڑا پولیس آفیسر بھی جا رہا ہے تو آپ اس کو ٹیکسی ڈرائیور کہہ سکتے ہیں کیا؟ وہاں معاملہ یہ ہے کہ پرائیویٹ ٹیکسیاں بہت کم ہوتی ہیں. ہم اور آپ اگر ہمارے پاس گاڑی اور ہم اپنے آفس کو جا رہے ہیں تو راستے میں کسی نے بھی ہاتھ دیا تو آپ اسے اٹھا لیتے ہیں اور اس سے اس وقت وہاں تک کرایہ وصول کرتے ہیں. اور یہ عام ہے.
تو بھی دیکھیے ایک الگ سے آمدنی بھی ہو جا رہی ہے، اور یہ کتنی خاص بات ہے نا. بہت پالوشن بھی، اگر زیادہ گاڑیاں ہوں تو پالوشن بھی بڑھے گی. یہ ایک خاص بات ہے کہ وہاں کا ہر آدمی نہیں، تقریباً. ایک اور خاص بات بھی اس سے پتہ چلتی ہے، امن و امان بہت اچھا ہے، ورنہ یہاں تو گاڑی میں کسی کو بٹھائیں وہ تو پستول دے کے آپ کو گاڑی سے یہ رخصت بات کر میں دے نے گا. لکھی ہے، اس لیے یہ بات میں نے لکھی ہے صحیح. کہ اسی لباس میں رشین تہذیب ابھی بھی حاوی ہے نا. وہ بالکل نیم یورپی لباس پہن کر کے بھی خواتین ہے نا، ہر عمر کی خواتین بیٹھتی ہیں. آج تک کوئی ایسا معاملہ نہیں ہوا کہ پولیس میں رجسٹرڈ ہوا. یہ خاص کیا یہ بہت کیا یہ لکھا. بات ہے جناب. جی اچھا یہ بتائیے کہ آپ نے پی ایچ ڈی رشید احمد صدیقی کے اسلوب پر کی تھی یا کسی اور چیز پر کی تھی؟ دیکھیے، جب جواہر لال نہرو یونیورسٹی سے میں نے ایم فل بھی کیا اور پی ایچ ڈی بھی کی. یہ ہمارا ایم فل کا موضوع تھا رشید احمد صدیقی کے اسلوب کا تجزیاتی مطالعہ، جو مقالہ لکھا میں نے ایم فل کے. اور پی ایچ ڈی کا موضوع اور تھا 19ویں صدی کے تذکروں پر ہم نے کام کیا تھا. ان کے تنقیدی معیار کا تجزیاتی مطالعہ کیا تھا، اور بنیادی طور پر ہم نے رشید احمد صدیق جی فرمائیے. میں نے بنیادی طور پر جو وہ میری تحقیق ہے اس میں یہ ہے کہ شعراء کے وہاں تنقیدی شعور کس قدر ہے. اس بات یہ دیکھیے تذکروں میں اٹھا کے دیکھیے تو ہمارے وہاں جو تنقید کی ابتدا ہوتی ہے تو وہ بنیادی طور پر تذکروں سے ہوتی ہے، اور تنقید کی جو ابتدا تذکروں سے ہوتی ہے وہ سارے لکھنے والے سب کے سب شاعر موجود تھے. گویا شاعری ہو رہی تھی، شاعری کے ساتھ ساتھ بصیرت موجود تھی، اسی لیے شاعری پر وہ گفتگو کر رہے ہیں. تو یہ بڑی بات ہے. اور یہاں تک کہ آپ یہ دیکھیے کہ سب سے پہلا اگر آپ کو کسی شاعر کے وہاں اردو میں بات کروں تو دکن میں اردو زبان و ادب جو دہلی سے گئی تھی، دکن میں جا کے پروان چڑھتی ہے. وہاں پروان چڑھنے کے بعد قلی قطب شاہ کی کتب مشتری اگر دیکھیں تو وہاں در شرح شعر گویت کے عنوان سے تقریباً 50 سے زائد اشعار موجود ہیں، جس میں تمام تنقیدی نظریات موجود ہیں. وہ تنقیدی نظریات کون ہیں؟ جو مشقی تنقیدی نظریات. اور انہوں نے جو شعر میں بات کہی تھی، اس کے بعد آپ میر سے لے کر کے دور حاضر تک کے تصوروں کو اٹھا کے دیکھ لیجیے، محمد حسین آزاد تک ذرا وہ تفصیلی تذکرہ ہے محمد حسین آزاد کا، تو تقریباً وہی مشقی تنقید کی بنیادیں ہیں جو ہمارے شاعروں نے تذکروں میں پیش کی. تو گویا شاعری ہوا دیکھیے ہمارے وہاں یہ شاعری پر نہ جانے کتنے اعتراضات کیے گئے، نہ جانے کیا کیا باتیں کہی گئی. لیکن میں یہ عرض کروں کہ اردو میں جب شاعری شروع ہوتی ہے تو ایسا نہیں ہے کہ شعر برائے شعر، بلکہ شعر کو بصیرت کے ساتھ، فہم کے ساتھ، ادراک کے ساتھ اور شاعری میں پیش کیا. اسی لیے کلاسیکی شاعری کو اگر آپ دیکھیں تو اس میں تمام چیزیں موجود ہیں، ہر طرف فن کے اعتبار سے، فکر کے اعتبار سے بھی. وہ تخلیق کار ہی نہیں تھے، بلکہ تخلیق کار تو آپ تخلیق کار خود ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ تخلیق کار جب تخلیق کرتا ہے تو 1000 بار اس کو تراش و خراش کی منزل سے گزارتا ہے. تو یہ تراش و خراش کی منزل سے گزارنا دراصل تنقیدی عمل ہے. تو یہ ہمارے جو شعراء ہیں وہ بنیادی طور پر تنقیدی بصیرت رکھتے تھے. اسی لیے شاعری پر اعتراضات بہت سے کیے گئے ہیں. آپ تذکروں کو پڑھیں تو وہ اعتراضات خود بخود دفع ہو جاتے ہیں، دفع ہو جائیں خود. صحیح. میں سمجھتی ہوں کہ ایک نقاد شاعر نہیں ہو سکتا، لیکن ایک شاعر نقاد ہو سکتا ہے. آپ کا کیا خیال ہے؟ بالکل درست خیال ہے. دیکھیے ایک بات یہ ہے کہ تنقید تو کسبی چیز ہے، آپ پڑھ کے آپ ان نظریات کو پڑھ کے اس پہ آپ پرکھ سکتے ہیں. رہی بات شاعری کی، تو شاعری تو کسبی ہے ہی، یہ وہبی ہے. یعنی اللہ نے اگر عطا کر دیا تو یہ فن آپ کے پاس ہے، اگر نہیں ہے تو آپ 1000 مغز مار لیں لیکن شاعری نہیں کر سکتے. میرا جیسا شخص 1000 کوشش کر لے شاعری کیوں نہیں کر سکتا؟ اس لیے کہ اللہ نے یہ عطیہ ہمیں دیا ہی نہیں جو آپ کے حصے میں ہے. صاحبہ خوبصورت اللہ نے تھوڑی سی جگہ ہمارے لیے بھی رکھ دی نا، تھوڑی سی جگہ ہمارے لیے بھی رکھ دی. نہیں، میرا مقصد یہ تھا کہ شاعری جو ہوتی ہے وہ بندہ جب لکھ رہا ہوتا ہے یا بندی جب لکھ رہی ہوتی ہے تو اس کو جیسے وہ خود احتسابی کے مرحلے سے گزر رہی ہوتا ہے یا ہوتی ہے، تو وہ بھی ایک نقاد بن جاتی ہے کہ اگر میں یہ لکھوں گی تو معاشرے پہ کیا اثر پڑے گا، اگر اس طرح میں نے اس الفاظ کو بہتر طریقے سے استعمال کیا تو اس کے کیا جو ہے وہ افادیت زیادہ ہو جائے گی. تو یہ چیزیں جو ہوتی ہیں وہ ایک نقاد، میرا خیال ہے کہ نقاد ہی سوچ سکتا ہے. اور ہمارے ہاں نقاد شاعر نہیں بن سکتے لیکن شاعر نقاد ہوتے ہیں، ہے نا؟ بالکل آپ نے جو بات کہی بالکل درست فرمایا سائمہ صاحبہ. آپ تو الحمدللہ صاحب علم ہیں اور آپ سے گفتگو کرنا اتنا آسان بھی نہیں ہے.
شکریہ آپ نے مجھے بتا دیا. اچھا دنیا جانتی ہے آپ نے تو الحمدللہ اپنا سکہ جما رکھا ہے. تو شاعری کے حوالے سے جو بات آپ نے کی نا, ذرا میں اس میں ایک اضافہ کرنا چاہتا ہوں. دیکھیے ناقد تو ٹھیک ہے پڑھ کر کے اس پہ بات کرتا ہے, شاعری اتنا ہی آسان نہیں ہے. جو میں نے یہ کہا کہ شاعری ایک ملکہ ہے, خدا داد عطیہ ہے, یعنی آپ بحر اور وزن کے, یعنی آپ باوزن شعر بات کہہ سکتے ہیں, لیکن صرف باوزن بات کہہ لینا یہ شاعری نہیں ہے نا, کہ ہاتھی کھڑا ہے اور کھمبا گڑا ہے, اگر ہم ایسا کہیں تو یہ شاعری تو نہیں. حالانکہ ہے نا وزن اور بحر. میرے ایک جاننے والے صاحب ہیں, وہ روز ایک نیا شعر لکھ کے دیتے ہیں, کہتے ہیں دیکھو اس میں کوئی وزن کی غلطی تو نہیں ہے. میں نے کہا وزن کی غلطی نہیں ہے, لیکن شعر لکھنے کی ضرور غلطی کی ہے. تو شعر لکھنے کا جو مرحلہ ہے, شاعر کے پاس کئی خوبیاں اور ہونی چاہیے. مثلاً اس کا تجربہ, اس کا مشاہدہ, اس کا مطالعہ, پھر زبان پر عبور, اور پھر یہ اوزان و بحور کا علم. اگر یہ تمام چیزیں نہ ہوں تو شعر کہہ نہیں سکتا. اسی لیے ہر شاعر کہاں مشہور ہوتا ہے, ہر کی شاعری کہاں مقبول ہوتی ہے, یا کہاں اسے عزت کی نگاہ سے دیکھی جاتی ہے. جس کا تجربہ جتنا وسیع ہوگا. آپ بتائیں نا, وہ جب ہم انگلینڈ میں تھے تو وہ مشاعرے کون لوٹتا تھا, مجھے یاد نہیں. صائمہ کامران نام کی ایک صاحبہ تھی, وہ ہر مشاعرے کو لوٹ لے گئی, اور بارہا مقرر کی آوازیں آتی تھی. الحمدللہ, ماشاء اللہ. اچھا مجھے یاد نہیں تھا, اچھا کیا یاد کرا دیا آپ نے. اور مجھے بہت خوشی ہوئی ایک بات کہنے میں, کہ مجھے خوشی ہوئی کہ یورپ کے ایک سفر میں نے دیکھا کہ زیادہ تر خواتین شاعرات موجود تھیں. ان میں فرزانہ امینا تھیں, معجبی غزل تھیں, اور کئی شاعرات تھیں, سمیہ ناز صاحبہ تھیں, صبا شاہ تھیں. یہ ان تمام شاعرات نے جس طرح سے شاعری اپنی پیش کی, ان کی فکر کو دیکھ کر کے, ان کی مشاہدے کو دیکھ کے, ان کے تجربے کو دیکھ کے, زبان پہ گرفت کو دیکھ کر کے لگا کہ واقعی ہماری وہاں جو شاعری ہو رہی ہے وہ شاعری بہت اعلیٰ ہے. اور وہ شاعری کے جو افکار پیش کیے جا رہے ہیں وہ مقامی نہیں ہیں, بلکہ عالمی ادب کے جو مسائل ہیں, عالمی پیمانے پہ جو انسان کا کرب ہے اس کو پیش کیا جا رہا ہے. تو یہ بڑی خوشی ہوئی یہ دیکھ کر کے کہ وہاں شاعرات جو ہیں وہ بہت اعلیٰ پائے کی شاعری کر رہی ہیں. اور ماشاءاللہ آپ تو بر صغیر سے جا کر کے آپ نے بر صغیر کا نام روشن کیا ہوا. اچھا مقرر یہ بات دوبارہ نہیں کہی. نہیں, دراصل سید تقی عابدی نے جو کارنامہ یہ سر انجام دیا کہ وہ جو چھپے ہوئے گوہر نایاب تھے ان کو وہ سامنے لے کر آئے, اور انہوں نے مطلب وہ کام کیا کہ جسے کہتے ہیں نا کہ سوئی سے لے کر جہاز تک انہوں نے شاعروں کو وہ پروٹوکول دیا ہے کہ جو بڑے بڑے امیر طبقہ نہیں دے سکتا. ان کی جان نکل جاتی ہے جب مشاعروں میں ان کو اعزازیہ دینا پڑ جائے. اور وہاں تقی عابدی صاحب نے, جسے کہتے ہیں کہ ہمیں بچوں کی طرح رکھا تھا, اور جسے ایک پیسہ خرچ نہیں کرنے دیا عظیم انسان نے. میں کہتی ہوں کہ ایسے لوگ ہی پتہ نہیں نابغہ روزگار ہی ہوتے ہیں. میں نے تو پہلی دفعہ ایسا بندہ دیکھا. لیکن تو میں اس کا اشارہ کروں کہ بلا شبہ ڈاکٹر سید تقی عابدی صاحب نے بہت اہم کام کیا, اور اتنے اخراجات کرنے, اور ادبی قافلہ, یورپ ادبی قافلہ جس میں خود یورپ کے بہت سارے لوگ تھے, بر صغیر سے بھی 4-5 افراد تھے, ہم سب وہاں موجود تھے. ان تمام اخراجات کے باوجود ایک بڑا کام کیا جس پر آپ نے بات کی ہے اور غور کیا ہے آپ نے. میں نے خود اپنے سفر نامے میں اس بات کا اعتراف کیا ہے. میرا خیال ہے کہ 7 پروگرام جو ہوئے, سیمینار اور مشاعرے, وہ صرف 7 نام نہیں گنا سکتے, 7 تنظیموں کے ساتھ اشتراک تھا. یہ اتنی بڑی بات تھی کہ یورپ میں اتنی ساری تنظیمیں ہیں, لیکن کینیڈا سے وہ صاحب تشریف لائے, اہل قلم ان کی تنظیم ہے. اس تنظیم کے ذریعے انہوں نے برطانیہ کے 7 الگ الگ, بلکہ اور بھی زیادہ کئی تنظیموں کو جوڑا. تو یہ اشتراک اور ربط جو آج کا سب سے اہم تقاضا ہے, وہ بھی ایک میسج ہے. اب دیکھیے, مجھے نہیں معلوم, میرے علم میں نہیں ہے کہ یورپ میں اس طرح کا اشتراک کا اتنے بڑے پیمانے پر اشتراک سے اتنا بڑا کوئی نہیں ہوا ہوگا. بالکل نہیں ہوا. وہی نا کہ بے لوس ہو کے انہوں نے سب کچھ کیا, بے لوس ہو کر سب کیا ہوا کہ آپس میں لوگ آئے, لوگ آپس میں ملے, اور انہیں یہ احساس ہوا کہ ہم تنہا تنظیم ہے, بڑی بات ہے, آپ اپنے پروگرام کریں, لیکن ایسا بھی ہو
کہ بڑے پروگرام مل کر کے کریں تو اور بڑا ہو سکتا ہے. تو یہ میسج جو ڈاکٹر تقی عابدین نے دیا اور یہ واقعی بڑا اہم کام تھا اور وہ ہم سراہتے ہیں. اس کا اعتراف ہے کہ میں نے تحریری طور پر بھی اس کا اعتراف کیا اور بھائی آپ کے سامنے بھی کر رہا ہوں. میں تو جناب تقی عابدی کو کہتی ہوں کہ ہم نے اردو ادب شاعری میں دیوانے دیکھے ہیں، لیکن اردو ادب کا دیوانہ اگر کسی نے دیکھنا ہو تو وہ تقی عابدی کو دیکھیں، کہ انہوں نے دیوانگی کی ہر حد جو تھی وہ کراس کی تھی. کہ میں سمجھتی ہوں کہ بہت بڑا دل ہے ان کا، اور اردو کے لیے تو بہت ہی بڑا دل ہے ان کا. اچھا، آپ نے مہجری ادیبوں پر مبنی انسائکلوپیڈیا ترتیب دیا، یہ مہجری ادب کیا ہوتا ہے، ذرا بتائیے ہمارے سامعین کو. جی بہت اہم سوال ہے، بہت اچھا سوال ہے، یہ وقت کا سوال ہے. دیکھیے مہجری ادب بعض لوگ اس اصطلاح سے وہ اسے مانتے بھی نہیں ہیں، لیکن زیادہ تر لوگ 99% لوگ یا 90% لوگ اس اصطلاح کو مانتے ہیں. وہ انگریزی میں اس کا متبادل جو لفظ ہے ڈائسپورا ہے، ڈائسپورا لٹریچر. اور آج دنیا میں صاحبہ میں بتاؤں کہ ادب کے جو قدر و قیمت کا تعین کیا جا رہا ہے کہ کون سا ادب کتنا بڑا ہے، تو کئی پیمانے ہیں اس میں. ایک پیمانہ تو یہ ہے کہ اس میں ادب عالیہ کتنا ہے، اور بھی کئی پیمانے ہیں، لیکن ایک نیا پیمانہ جو اس میں جڑا ہے وہ یہ جڑا ہے کہ آج کا ادب اس طور پر دیکھا جا رہا ہے کہ اس میں ڈائسپورا یعنی میجری ادب کتنا لکھا جا رہا ہے. تو اس اعتبار سے دیکھیے کہ اردو، اب آپ نے پہلے آپ کے سوال کا جواب، میجری ادب سے مراد یہ ہے کہ وہ لوگ جو اس ملک سے گئے ہوں جہاں اردو بولی اور سمجھی جاتی ہے، جہاں کی وہ زبان ہے. مثلاً اردو دیکھیں نا، اگر آپ کہیں پنجابی کہاں کی زبان ہے تو پنجاب کی زبان ہے، مراٹھی مراٹھواڑ کی زبان ہے، بنگالی پنجاب علاقے کی زبان ہے. اردو کہاں کی زبان ہے نا؟ اتنا بڑا سوال ہے. اور خوشی کی بات کہ اردو پورے بر صغیر کی زبان ہے. اتنا بڑا علاقہ ہے، کسی بھی مادری زبان کا علاقہ ہے نا. سرائکی آپ دیکھیے، آپ ہے نا، اور آپ دوسری زبانوں کو دیکھیے، سندھی دیکھیے، سب کے محدود ہیں. ٹھیک ہے، بڑی بڑی زبانیں محدود علاقے ہیں، لیکن اردو ایک ایسی زبان ہے جس کا علاقہ بڑا وسیع ہے. پورا بر صغیر اردو کا علاقہ ہے. تو بر صغیر کے وہ احباب جو اردو بولنے والے ہیں، اردو پڑھنے والے ہیں، اردو لکھنے والے ہیں، وہ جا کر کے دوسرے ملکوں میں آباد ہو گئے. آباد ہونے کے بعد وہاں انہوں نے اردو کی بستیاں بسائیں اور اردو کو فروغ دیا، چاہے شاعری کے ذریعے، نثر کے ذریعے اور پروگراموں کے ذریعے، ادبی سرگرمیوں کے ذریعے، تہذیبی سرگرمیوں کے ذریعے. اردو زبان میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کو ہم مہجری ادب کہتے ہیں. مہجری ادب کی وہ تمام سرگرمیاں اس میں آتی ہیں. تو مہجری ادب کا مطلب ہوا بر صغیر سے باہر وہ لوگ جو بر صغیر ہیں اور جا کر کے آباد ہو گئے، وہاں کی شہریت مل گئی. اب وہ لوگ وہاں اردو لکھ پڑھ رہے ہیں، یعنی اپنی زبان کو زندہ کر رہے ہیں وہاں کے ملک کی زبان کے ساتھ، تو وہ مہجری ادیب کہلائیں گے. بعض لوگ اس میں یہ کہتے ہیں، جیسے مثلا انگلینڈ کی بات آئی، بہت سے لوگ آپ جانتے ہیں جاوید شیخ صاحب، ڈاکٹر جاوید شیخ صاحب، جن کے ہم سب مہمان، میں بھی ان کا ذکر کرنے والی تھی. جی 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 ڈاکٹر جاوید شیخ صاحب اب تو 40-50 برسوں سے وہاں موجود ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو اب تو وہ ان کا ہے. تو بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اب تو وہ ملک ہمارا ملک ہے، تو ہمیں آپ میجری کیوں کہتے ہیں؟ نہیں، چونکہ آپ یہاں سے ہجرت کر کے گئے ہیں، اس لیے ہم اس کو میجری ادب کی ضرورت رکھتے ہیں. تو یہ میجری ادب جو ہے آج وقت کا بڑا تقاضا ہے کہ دیکھیے، میں تو یہ کہتا ہوں کہ ان دیار غیر میں دیار غیر کہہ سکتا ہوں، لیکن وہ لوگ دیار غیر نہیں کہیں گے، اس لیے کہ ان کا وہ وطن ثانی ہے اجنبی ممالک میں. اسی لیے میں نے اپنے سفر ناموں کو جو منسوخ کیا ہے، معنون کیا ہے، انتصاب کیا ہے ملکوں اردو کی شمع روشن کرنے والوں کے نام، یعنی یہ مہجری ادیبوں کے نام ہم نے اس کو معنون کیا ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ ان ممالک میں وہ لوگ جو اردو سمجھتے ہیں، وہ لوگ جو اردو بولتے ہیں، یعنی سب سے نیچے پائیدان پہ، وہ بھی قابل قدر. کیوں قابل قدر ہیں؟ آپ مشاعرے اور سیمینار کروا رہے ہیں، سننے والے اگر نہیں ہیں تب، سننے اور سمجھنے والے اگر ہیں سب، وہ لکھتے نہیں ہیں، پڑھتے نہیں ہیں، پھر بھی ہمارے لیے قابل قدر ہیں کہ دیار میں وہ اردو کی شمع روشن کیے گئے. تو اردو لکھنے والے، پڑھنے والے، سمجھنے والے، بولنے والے، شاعر، ادیب، تخلیق کار، صحافی، یہ سب ہمارے لیے قابل قدر ہیں، اور یہ سب میجری ادب کے دائرے میں آئیں. میجری بستیوں میں یہ جو موجود ہیں، اور وہاں جو تخلیقات سامنے آ رہی ہیں، جو نثری ہو، شعری ہو اور علمی ہو، ادبی ہو، وہ سب کے سب میجری ادب میں ہم سے شمار کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے ڈاکٹر جاوید شیخ کا ایک بڑا کارنامہ یہ ہے کہ اردو یہ جو اے لیولز میں
اردو کو ریکمینڈ انہوں نے کیا اور مطلب ایز اے سبجیکٹ، تو وہ دیکھیں نا کتنی بڑی بات ہے کہ انہوں نے اردو ادب کو بتایا کہ یہ کوئی معمولی زبان نہیں ہے، آپ اس کو اپنے اس میں شامل کریں اے لیول۔ برطانیہ کی کئی یونیورسٹیز میں گریجویشن تک کی تعلیم ہوتی ہے، اے لیول کی، جو جس کی آپ بات کر رہی ہیں، اس کے نصاب میں اور اس کی تدریس کے لیے جاوید شیخ صاحب کی خدمات یقیناً ناقابل فراموش ہیں۔ اردو مرکز لندن کے وہ صدر ہیں، اور اردو مرکز لندن کی طرف سے جانب سے جو سرگرمیاں بھی انہوں نے کی ہیں وہ بھی قابل قدر ہیں۔ ہاں بالکل بالکل بالکل، آج بھی ایسے، بالکل جی۔ اچھا یہ بتائیے کہ آپ نے ادارت بھی کی مختلف اداروں کی، مطلب کہ آپ مدیر اعلیٰ رہے اور مدیر رہے، اور آپ نے بچوں کی دنیا ایک رسالہ تھا جس کے مدیر رہے آپ، بچوں کے لیے کام کرنے کے بارے میں آپ نے کچھ سوچا یا آٹومیٹکلی چلے گئے؟ نہیں، یہ تو میں نے سوچا، یہ ہمارا منصوبہ تھا، اور اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے یہ موقع عنایت کیا۔ دیکھیے، جس ادارے کا میں سربراہ رہا، جسے قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان کہتے ہیں، حکومت ہند کا ادارہ ہے، بہت بڑا ادارہ ہے، اور پیر انڈیا اس کا دائرہ کار ہے، تو اور الحمدللہ بجٹ بھی اچھا خاصا ہے۔ تو وہاں 2 رسالے نکلتے تھے پہلے، ایک اردو دنیا کے نام سے رسالہ نکلتا ہے، اس کی بھی اشاعت بہت ہوتی ہے، بہت مقبول، اور خاص بات یہ ہے کہ یہ ملٹی کلر ہوتا ہے، اور 8 پیپر پر چھپتا ہے، اور بہت ہی خوبصورت چھپتا ہے، بڑا معیاری چھپتا ہے، اسی طرح فکر و تحقیق۔ تو جو ڈائریکٹر وہاں ہوں گے وہ بائی ڈیفالٹ وہاں کے مدیر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو میں بھی بائی ڈیفالٹ ہی تھا مدیر 3 سال تک، لیکن میں نے اس میں کچھ تبدیلی کی، اور کئی تبدیلیاں کی۔ ایک تو اس کے گروپ کی تبدیلیاں کی۔ دیکھیے آج کا دور کیا ہے کہ آپ چاہے بہت ہی معمولی قسم کا سامان ہو، لیکن بہت ہی نفیس، بہت ہی اعلیٰ قسم کے پیکٹ میں اس کو اگر رکھ دیں تو اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے، اور لوگ شوق سے اسے خریدتے ہیں۔ تو پہلے میں نے سوچا کہ اس کی زیب و آرائش کی جائے، تو میں نے زیب و آرائش اس کی بدلی، صفحات کا اضافہ کیا، اس کے بعد اس میں معیاری مضامین، اور ہر شمارے میں ڈائریکٹر بننے کے بعد 1-2 مہینے کے بعد ہر شمارے میں ایک کور اسٹوری ہم نے، مطلب مدارس میں اردو تعلیم ایک کور اسٹوری تھا، بچوں کی تدریس کور اسٹوری تھا، ممالک غیر میں اردو تدریس یہ کور اسٹوری تھا۔ تو اس میں 15-16 صفحات جاتے تھے، وہ دستاویزی ہے۔ تو جب تک میں رہا میں نے کوشش کی کہ بہتر سے بہتر بنوں، لیکن میں یہ بھی نہیں کہتا کہ میں بہت اچھا کر گیا اور وہ بہت بہتر ہے، لیکن یہ ضرور کہتا ہوں کہ بہتر کرنے کی میں نے بہت کوشش کی۔ اب میں نے خیال آیا کہ ایک زمانہ تھا، آپ نے کچھ لکھنے کی کوشش نہیں کی؟ آپ نے کچھ لکھنے کی کوشش نہیں کی بچوں کے لیے؟ ہاں، میں ابھی اس کی طرف آ رہا ہوں، یہ میں اردو دنیا کی بات کر رہا تھا۔ پھر اس کے بعد یہ خیال آیا کہ بچوں کے لیے پہلے ایک زمانہ تھا کہ بڑے بڑے کھلونا جیسے میگزین، اور بہت سارے میگزین تھے بچوں کے لیے جو گھروں میں آتے تھے، موجود نہیں۔ تو میں نے کہا کہ بہت سارے بچے ہیں جن کے تک یہ میگزین پہنچے اگر، تو بچوں کی دنیا نام کا رسالہ ہم نے شروع کیا، اور سائمہ صاحبہ آپ کو بتاؤں کہ اس کی اشاعت لاکھوں میں پہنچی۔ سرکولیشن اتنا مقبول ہے، اور وہ بچوں کے لیے اس میں بڑے سے بہت سارے نکالے۔ تو اداریے تو میرے ہوتے تھے تینوں میگزین میں، تینوں رسالوں میں، لیکن اب چونکہ میں ادیب نہیں ہوں، آپ کو طرح اللہ نے اتنا خوش نصیب نہیں بنایا، آپ تو بچوں کے ادب کے حوالے سے بھی آپ نے بڑا کام کیا ہے، شاعری میں بھی بڑا کام کیا، اور آپ تنقیدی مضامین بھی لکھ لیتی ہیں۔ ہم لوگ تو بس ایک ہی بس پڑھنا چاہتے ہیں۔ یہ تعریف ہوتی ہے نا میری، تو میں خامہ کہیں پھولنے لگتی ہوں۔ ہاں اچھا، آپ کو تو پتہ ہے میری ہنسی رکتی نہیں ہے، اور یہاں جو ہے نا وہ میں آرام سے بات کر ہی نہیں سکتی، انٹرویو میں پہلے ہی بتا دیتی ہوں۔ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ آپ کو اپنے معمول کے مطابق بہت محتاط ہو کے ہنس رہی ہیں۔ آپ نے تو میری شرارتیں دیکھی ہوئی ہیں۔ اچھا تو یہ بتائیے کہ جی اچھا، یہ تینوں رسالے، ایک بات اور کہہ دوں تاکہ جو ناظرین دیکھ رہے ہیں اگر اس سے استفادہ کرنا چاہیں، تو یہ تینوں رسالے، اردو دنیا، بچوں کی دنیا، فکر و تحقیق، اور اب خواتین دنیا، ایک اور رسالہ میرے آنے کے بعد ہمارے بعد کے ڈائریکٹر نے جاری کیا۔ یہ چاروں رسائل اور تمام کتابیں جو اس ادارے کی شائع ہوئی ہیں،
وہ urdu.council.nic.in پر وہ موجود ہیں, وہ پڑھ سکتے ہیں آن لائن. آپ گوگل پہ سرچ کریں اردو کی دنیا, بچوں کی دنیا, آپ کو مل جائے اور یہ چیزیں آپ پڑھ سکتے ہیں کہیں بھی. اچھا یہ بتائیے کہ بچوں کے لٹریچر کے لیے جب کوئی لکھتا ہے تو ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے کہ اس کو مطلب باہر کے ممالک میں تو بہت اس کو پیسے دیے جاتے ہیں, لیکن ہمارے ہاں نہیں دیے جاتے. ہمارے ہاں اس قدر ناقدری کیوں ہے بچوں کے ادیبوں کی؟ کیونکہ پھر کوئی آتا ہی نہیں اس طرف, وہی ٹوٹ بٹوٹ شروع ہے اور وہی سب کچھ ہے. تو مجھے یہ بتائیے کہ کیوں یہ چیز ہمارے طرف ہے, باہر کے ممالک میں تو بہت وہ جو جسے کہتے ہیں ہیری پوٹر ٹائپ کی خاتون لکھپتی بن گئی. دیکھیے اگر باہر کے ممالک کا ذکر کریں تو سب سے بڑا ملک بچوں کے حوالے سے, بڑا سے مراد یہ ہے کہ جس ملک کا سب سے بڑا نام ہے بچوں کے ادب کے حوالے سے, وہ نام سویڈن کا. وہاں باضابطہ حکومت کی طرف سے کوششیں ہوتی ہیں, بچوں کے رائٹر کو باضابطہ ان کو پروموٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے, چلڈرن لٹریچر کو بھی. رہی بات اردو کی, تو یہ تو تمام چیزوں میں آپ کتابیں لکھیے رائلٹی اتنی نہیں ملتی ہے, اور ساری چیزیں مضامین لکھیے رائلٹی نہیں ملتی ہے, لیکن کچھ ادارے ہیں جیسے جس میگزین کا بھی میں نے ذکر کیا, اس میں باضابطہ ہم رائلٹی دیتے تھے اور ٹھیک ٹھاک دیتے تھے, اچھا خاصا دیتے تھے, اور بڑھنا چاہیے. اور لیکن زیادہ تر رسائل ابھی بھی دیکھیے نا, کتنے رسائل ہمارے وہاں ہند پاک میں جو رائلٹی دیتے ہیں, بہت ہم لوگ اکثر کالم لکھتے ہیں, مضامین لکھتے ہیں, بہت کم رسائل ہیں جہاں سے ہم لوگ کو اس کا اعزازیہ ملتا ہے. لیکن اب ہم لوگ بھی عادی ہو گئے ہیں کہ فی سبیل اللہ کام کرتے جاؤ, ہے نا, اپنی تہذیب کو زندہ رکھنا ہے تو لکھنا بھی پڑے گا, پڑھنا بھی پڑے گا اور پڑھوانا بھی پڑے گا, اور تہذیب کو زندہ رکھنا یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے, اور ہماری اور آپ کی تہذیب کی زندگی ہماری زبان سے, کیونکہ اسی زبان میں تمام تر تہذیبیں موجود ہیں. اور بچوں کا آپ بات کہہ رہی ہیں نا, تو یقیناً بچوں کا لکھنا بچوں کا کھیل نہیں, ہر آدمی بچوں کا ادب نہیں لکھ سکتا, بڑا سا بڑا ادیب بھی بچوں کا نہیں لکھ سکتا, اس لیے کہ بچوں کا ادب اگر لکھنا ہے تو بچوں کی نفسیات سے آپ کو واقف ہونا ہے. مجھے اچھی طرح یاد ہے جب میں وہاں سربراہ تھا اور میں نے بچوں کے ادب کی جانب تھوڑی کوشش کی, بلکہ حکومت ہند کا ایک اور ادارہ ہے جس کا نام ہے نیشنل بک ٹرسٹ, وہ کتابیں شائع کرتی ہے اور اچھی خاصی رائلٹی بھی دیتی ہے, تو وہ بھی بچوں کی کتابیں شائع کرتے تھے. اشتراک ہم نے کرنے کی کوشش کی. تو بچوں کے لٹریچر میں صرف چھاپ دینا اچھا نہیں ہے, بلکہ آج کا زمانہ جس طرح سے گرافک ہونی چاہیے اور اس میں تصاویر بھی ہونی چاہیے, ساری چیز. تو بچوں کے ادیبوں کا ایک ورکشاپ جب ہم نے کیا تو یقین مانیے 20-22 سے زیادہ ادیب ہمیں مل ہی نہیں سکتے, اور ادیبوں کا شمار آپ کریں تو شمار. اچھا میں نہیں کہتا ہوں گے, لیکن میں یہ کہتا ہوں میری نارسائی رہی ہوگی, لیکن یہ ضرور کہتا ہوں آپ بھی اس کی گواہی دیں گی کہ بچوں کا ادب لکھنے والے بہت کم لوگ ہیں, اور بچوں کے ادب توجہ ہونا چاہیے, یہ وقت کا تقاضا ہے. پتہ نہیں ہمارے ہاں یہ کیوں چیزوں کو نہیں سمجھا جاتا, اور اب تو نانیاں دادیاں بھی اب بچے ان سے کہانی نہیں سنتے. وہ ایک ایٹماسفیئر جو بچوں کو ملا کرتا تھا کسی زمانے میں کہانیوں کا اور وہ سب کچھ, آئی ڈونٹ تھنک سو. مجھے اس بڑا دکھ ہوتا ہے کہ بچوں کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. ہم لوگ کہتے ہیں ان کو گیمز پہ لگا دیتے ہیں, ہم لوگ اپنے بھی لکھنے کے لیے جو بڑے شاعر ہیں وہ ان مطلب ادیب جو کوئی بھی ہے بڑی بڑی کتابیں لکھیں گے, لیکن بچوں کے لیے 4 لائن کی کہانی لکھتے ہوئے ان کی جان نکلتی ہے. یار کون لکھے؟ بہت میں حالانکہ اس سے ایک بات میرے ذہن میں آئی, اور وہ ذہن میں کیا ہے پہلے سے محفوظ ہے, اور اس حوالے سے ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ اب یہ دیکھیے کہ بچوں کا, اب دیکھیے وقت بدلتا ہے, تہذیبیں بدلتی ہیں, قدریں بدلتی ہیں. اب ہمارا بچپنا, تو میں کہہ سکتا ہوں آپ کو بچپنا تو نہیں جانتا میں, کہ ہم لوگوں نے اپنی دادیوں سے, نانیوں سے, ماؤں سے ہم لوگوں نے کہانیاں سنی, اپنی بہنوں سے سنی, لیکن اب یہ وقت ختم ہو گیا. اب یہ موبائل سے سنتے ہیں, سے سنتے ہیں, سنتے ہیں. تو ہمیں بھی بدلنا پڑے گا, اور ہمیں بدلنا اس طرح سے پڑے گا کہ ہم جو کچھ لکھتے ہیں اس کو کے ایپ ہمیں بنانے پڑے گا. ایک بچوں کا ایپ ہم نے بنوایا تھا اپنے زمانے میں, اور اب تو بہت سے الحمدللہ بہت سے ایسے ایپ موجود ہیں کہ نغموں کے, گیتوں کے, کہانیوں کے, اس طرح کے ایپ. یہ تو بدلتے وقت کے ساتھ ہمیں آپ کو بدلنا چاہیے. تو ابھی کا جو ہے, اب ظاہر ہے کہ مائیں بہنیں, اب نہ ان کے پاس وقت ہے نہ بچوں کے پاس وقت ہے, روز ان کے درمیان ہوتا ہے, لیکن خالی وقتوں میں وہ ضرور گیجٹس پہ جاتے ہیں. تو ان گیجٹس کے ذریعے ہمیں
بچوں کے ادب کو ڈھالنا پڑے گا, طرح طرح کے اٹریکٹیو ایپس بنانے پڑیں گے, اور جو بہت ہی یوزر فرینڈلی بھی ہو اور آسانی سے اس کو پڑھا اور سمجھا اور اس کا استعمال کیا جا سکے. اس طرح کے ایپ بہت موجود ہیں. وہ لوگ جو بچوں کے ادب کے حوالے سے کام کرنا چاہتے ہیں, میرا خیال ہے اس جانب بہت سنجیدگی سے توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ اس طرح کے گیجٹس, اس طرح کے ایپ ڈفرینٹ پلیٹ فارمز کے لیے ہمیں بنانا چاہیے. یہ وقت کا سب سے بڑا تقاضا ہے. اچھا, یہاں میں تھوڑا سا اختلاف کروں گی. آپ نے کہا کہ ہمارے بڑوں کے پاس وقت نہیں ہوتا, نانی دادیوں کے پاس یا امی کے پاس, لیکن پہلے زمانے میں جب مسالے ہاتھوں سے پیسے جاتے تھے اور جناب ہر چیز جو تھی وہ ہاتھوں سے ہوتی تھی, تندور ہوتے تھے گھروں میں, اس وقت تھکی ہاری مائیں تب بھی, تھکی ہاری دادی نانیاں تب بھی بچوں کو کہانی سنا کر ہی سلاتی تھی. اب ہمارے پاس ہر چیز اویلیبل ہے, ہر فیسلٹی اویلیبل ہے, لیکن ہمارے اندر وہ جذبہ نہیں رہا, وہ رشتہ ٹوٹ گیا ہے. مان جائیں اس بات کو کہ ماں اپنے بچوں پر وقت دینا ضائع سمجھتی ہے کہ بھائی یہ تو تم ادھر سے بھی پڑھ سکتے ہو, یہ تو تم ادھر سے بھی لے سکتے ہو, ہاں بس اسکول کا کام کر لیا, ہوم ورک کر لیا, اٹس اوکے. یہ نہیں ہونا چاہیے. مائیں جب تک اس طرف توجہ نہیں دیں گی, ہمارا سلیبس بھی چینج نہیں ہو سکتا. میں آپ کو بتاؤں کہ وہ جا کے ہیڈ مسٹریس سے کہیں کہ یہ میرے بچے کو کیا پڑھایا جا رہا ہے. ہم لوگ نہیں دیکھتے کہ ہمارے بچے کو کیا پڑھا ہے, ہم ٹیوٹر پہ چھوڑ دیتے ہیں. کیوں ایسے اتنی لاپرواہی کیوں؟ اور پھر جب فساد برپا ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں تب ہم روتے ہیں جی حکومت کا قصور ہے, بیرونی طاقتوں کا قصور ہے, پتہ نہیں کیا یا ہو گیا. اب دیکھیے میں آپ کی بات سے متفق ہوں, اور یہ دیکھیے اگر میں آپ کو اب بر صغیر سے باہر کی مثالیں دیتا ہوں, اردو بستیوں کی مثال. وہ خاندان, وہ جوڑے, میں جوڑا اس لیے کہہ رہا ہوں میاں بیوی, جو چلے گئے ملازمت کی وجہ سے شٹل ہو گئے, وہ اپنے بچوں کو اگر مشرقی تہذیب دینا چاہتے ہیں تو یقیناً وہ وقت نکالتے ہیں اپنے لیے اور مشرقی تہذیب کے اسباق سکھاتے ہیں طرح طرح سے. ٹھیک ہے. اچھا, اب بر صغیر کی بات. بر صغیر میں دیکھیے نا, ہم سائمہ صاحبہ, مشترکہ خاندان کتنے رہ گئے؟ سب یہ فیملی میں تبدیل ہو رہے ہیں, جہاں صرف ماں باپ اور بچے ہیں. ٹھیک ہے, ماں باپ دونوں اپنے کام میں مصروف, کام بہت ہے. صبح 6 بجے سے بچوں کو اسکول بھیجنا ہوتا. پہلے کا زمانہ کہاں کہ 10 بجے اسکول شروع ہوتا تھا, بچے دیر تک جاتے ہیں. تو اب تو ماں بھی بس سے روزگار ہے, باپ بھی بس سے روزگار ہے, بچے بھی دن بھر پڑھ رہے ہیں ٹیوٹر سے, اسکول سے. یعنی زمانہ بھی کہیں نہ کہیں بدل رہا ہے, اور اس کا بھی قصور ہے کہیں نہ کہیں, اور اس کا دباؤ بھی ہے, جس کی وجہ سے یہ قدریں آہستہ آہستہ ختم ہو رہی ہیں. بہت ساری قدریں ختم ہو رہی ہیں, اور آنے والے شاید 2 نسلوں کے بعد لوگ شاید دسترخوان نہ جانے کہ دسترخوان کس کو کہتے ہیں. ابھی شادی میں کہیں کہیں آپ کو, میں صرف اس پروگرام کے حوالے سے ماں باپ سے یہ درخواست کرنا چاہتی ہوں کہ جہاں آپ نے 24 گھنٹے بچوں کے لیے کمانے میں لگا دیے, صرف اور صرف 15 منٹ ان کو بٹھا کے اپنے ساتھ بٹھا کے کوئی اچھی بات سکھا دیں, کوئی اچھی بات سنا دیں, ہے نا. کتنی دیر لگتی ہے, آپ کی کوئی ناک نیچے نہیں ہو جاتی, آپ کی کوئی وقت ضائع نہیں ہو جاتا. 15 منٹ اگر آپ اپنے, میں کہتی ہوں ایک حگ بھی کر لینا آپ اپنے بچوں کو, اپنے والدین کو, تو وہ بھی آپ کے اندر جو ہے نا وہ ایک توانائی پیدا کرتا ہے, وہ محبت پیدا کرتا ہے. ہمارے ہاں یہ چیزیں ختم ہو چکی ہیں. ہمارے ہاں بچے سلام کیا کریں گے, یوں کر کے چلے جائیں گے. مطلب ہائی کیا ہوتا ہے بھائی, السلام علیکم بولو, پورا جواب السلام علیکم. جان نکلی ہوتی ہے ان لوگوں کی کہ جناب سلام بہت ہی نیچی آواز میں کہ بندہ دوسرا سن نہ سکے, پوری کوشش ہوتی ہے ان کی. تو میں یہ کہتی ہوں کہ ٹیچرز کو اسکولوں میں, ماں باپ کو کتنی دیر لگتی ہے. آپ تھوڑی سی سختی سے کہتے ہیں سلام اونچی آواز میں کرو, بڑے آئیں تو کھڑے ہو جاؤ. کتنی دیر لگتی ہے یار. میں تو نہیں سمجھتی کہ اس میں کوئی بہت بڑی سائنس کام کر رہی ہے, لیکن ہم اپنے آپ کو خود جو ہے مشکلوں میں ڈالتے ہیں اپنی اپنی ثقافت کو نظر انداز کر کے. ہم سمجھتے ہیں ہم ماڈرنٹی کی طرف جا رہے ہیں, حالانکہ ہم تباہی کی طرف جا رہے ہیں. صحیح نہیں, بالکل درست. آپ کا جو یہ آپ جو تقاضا کر رہی ہیں, مطالبہ کر رہی ہیں, گزارش کر رہی ہیں, یہ بہت اہم ہے کہ ہمیں اپنی مٹتی قدروں کو بچانے کے سمت میں کام کرنا چاہیے, ہمیں وقت نکالنا چاہیے, اور تعلیم تربیت ان تمام چیزوں کے لیے لازمی. بہت اہم بات سائمہ, بہت اہم. بالکل ایسی کرنی چاہیے. دیکھیں اچھا, میں ایک بات مجھے یہ بھی کھلتی ہے کہ ہم مختلف جو ہے زبانوں کی فلمیں دیکھتے ہیں,
تو کسی نہ کسی کو مندر میں جاتے ہوئے دیکھیں گے, چرچ میں جاتے ہوئے دیکھیں گے, کچھ نہ کچھ ایسا سین ضرور وہ لوگ ڈالتے ہیں اپنی فلموں میں. ہمارے مسلمان خاص طور پہ جو کوئی کچھ بھی ہو, اس میں یہ چیزیں نہیں, مطلب مجھے تو نہیں نظر آتی کہ کوئی بیٹھا ہوا قرآن پڑھ رہا ہے. اگر نماز پڑھ رہی ہیں تو وہ ان کا آدھا سر ننگا ہوگا کہ نماز اس طرح پڑھی جاتی ہے. مطلب ہم لوگ پتہ نہیں سمجھ سے باہر ہے کہ ہم لوگ اپنے مذہب سے, اپنے دین سے, اپنی ثقافت سے کیوں شرماتے ہیں. کیا مسئلہ یہ ہے؟ بہت اہم, میں تو اس پر غور نہیں کر رہا تھا, لیکن اب خیال آ رہا ہے. میں نے کئی سیریلز دیکھے اس طرح کے جو پاکستان کے بنے, اور یقیناً ان میں یہ جو تہذیبی علامات ہیں, مذہبی علامات ہیں, وہ بہت اس طرح سے نہیں, منصوبہ بند طریقے سے اب لانے کی ضرورت ہے. میں ایک لفظ استعمال کر رہا ہوں, منصوبہ بند طریقے سے ان چیزوں کو, تاکہ بچے اپنی تہذیب سے, اپنے مذہب سے واقف ہو سکیں. یہ بہت ضروری ہے. اور یہ صحیح کہا ہے کہ اگر کچھ ریچولس دکھائے جا رہے ہیں, مذہبی روایات دکھائے ہے, تو اسی اہتمام سے دکھایا جانا چاہیے, جس اہتمام سے کہ وہ ہم لوگ کرتے ہیں. اگر جس خشوع و خضوع سے ہم نماز پڑھتے ہیں, اسی خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھتے ہوئے دکھایا جانا چاہیے. بہت اہم بات تھی. اور میرا خیال اس حوالے سے اگر 10-15 لوگ جو سن رہے ہیں وہ کالم لکھیں, بات کریں, خطوط لکھیں پروڈیوسرس کو, یہ بہت بعید نہیں ہے. اور کیا وقت لگتا ہے, کچھ نہیں, وہ کر سکتے ہیں. اور کیا, کچھ بھی نہیں لگتا یار. آپ مطلب میں یہی کہتی ہوں کہ ہم لوگ پتہ نہیں ہم اپنے مذہب پہ شرمندہ ہیں, یا ہمارے پیچھے کوئی لابی چل رہی ہے, یا کیا چکر ہے کہ ہم مطلب ہر چینی فلم دیکھ لیں, جاپانی فلم دیکھ لیں, آپ کوئی بھی دیکھ لیں, وہ اپنے عبادت گاہوں کو کسی نہ کسی پوائنٹ آف ویو سے ضرور لے کے آتے ہیں, کسی پریسٹ کے پاس جا کے اپنا بول رہے ہوتے ہیں, لیکن ہم لوگ نہیں کر رہے ہوتے. ہم لوگ مولویوں کو نہیں دکھا رہے ہوتے, مسجدوں کو نہیں دکھا رہے ہوتے, قرآن کو نہیں دکھا رہے ہوتے, بس بندوں کے پیچھے دوڑ رہے ہیں اپنی مشکلات میں, گانے چل رہے ہیں, غزلیں چل رہی ہیں, بس انہی میں جناب سب کچھ ہو رہا ہے. مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے, سچی بات. بہت اچھا. بہت شکریہ. اچھا یہ بتائیے کہ آپ نے شاعری واقعی کبھی نہیں کی؟ کبھی شعر کہی نہیں سکتا. محبت نہیں ہوئی کبھی؟ کیوں نہیں, بالکل ہوئی. اچھا کتنی ہوئی؟ جلدی سے بتائیں, جلدی سے بتائیں. اپنے مذہب سے, یہ میرا پسندیدہ موضوع ہے. کس ہوئی؟ اپنے مذہب سے, اپنی تہذیب سے, اپنے والدین سے, اپنے یہ میرے ہاتھ جڑے, یہ میرے ہاتھ جڑے. یہی میں ہر ایک سے کہتی ہوں یہ مجھے ڈاج دینے کی کوشش نہ کر. بالکل وہ والی محبت جو شاہجہاں کو اس سے ہوئی تھی ممتاز محل سے, وہ والی محبت, وہ بتائیے. وہ اللہ نے جو دل میں محبت ڈالی, وہ محبت ضرور موجود ہے اپنی بیگم کے ساتھ, بس اور کچھ نہیں. مطلب کہ وہ بھی اللہ نے ڈالی, آپ کی شعوری کوشش کوئی نہیں تھی. صحیح ہے. اچھا یہ بتائیے کہ محبت زندگی میں کیا مقام رکھتی ہے؟ اگر محبت کا وجود نہ ہوتا, مطلب مرد عورت کی محبت کی بات کریں, پلیز اس میں بہن بھائیوں کو مت لائیے گا, خدا کا واسطہ, ٹھیک ہے. اگر وہ محبت نہ ہوتی, یا اب اس کا کیا اسٹرکچر ہے, کیا اب بھی محبت زندہ ہے, کیا اب بھی محبت اسی طرح سچائیوں کے ساتھ ہمارے ارد گرد موجود نظر آتی ہے, یا خواتین اور مرد حضرات کو اس سے دور رہنا چاہیے اس ماحول میں؟ کیا خیال ہے آپ؟ دیکھیے, میں دو پہلو کی طرف اشارہ کروں گا. دونوں تلخ باتیں آپ نے پوچھی, ایک حقیقت پر مبنی ہے, دوسرا تلخی پر. حقیقت یہ ہے کہ جب تک دنیا موجود ہے, اگر دنیا سے محبت اٹھ جائے تو دنیا کا وجود ہی ختم ہو جائے. ٹھیک ہے. تو ایک لازمی شرط ہے, انسان کے دل میں جذبہ محبت اگر نہ ہو تو وہ پتھر ہوگا, انسان نہیں ہو سکتا. اور محبت کا جب لفظ استعمال کرتے ہیں تو محبت کے لفظ کو بہت محدود معنی میں دیکھتے ہیں. سب سے محدود, سب سے چھوٹا مفہوم اس کا وہ ہے ایک عورت اور مرد کی محبت ہے نا, لیکن اس کا بہت وسیع مفہوم ہے. اور وہ وسیع مفہوم یہ ہے کہ جو پوری کائنات پہ سمیٹا ہوا ان کا محیط ہے. تو اگر آپ اس سوال کا ایک پہلو تو یہ ہے کہ محبت ایک ایسا جذبہ ہے جس کی وجہ سے انسان بنتا ہے, ورنہ انسان تو ہو سکتا ہے, ممکن ہے فرشتہ بن جائے, لیکن انسان نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے نا, انسان نہ بنے. صحیح. اور دوسرا جو آپ نے پوچھا عورت اور محبت کے حوالے, مرد اور عورت کی محبت کے حوالے سے, یہ وہی محبت بہت ضروری ہے. ایک مرد اور ایک عورت کی محبت
کا ایک دائرہ ہے جسے اللہ نے ہمیں اور آپ کو اس دائرے میں مقید کیا ہے، اور وہ دائرہ یقیناً میاں بیوی کا دائرہ ہے. تو اس میں جس قدر محبت ہوگی، جس قدر الفت ہوگی، اسی طرح سے آپ کا گھر وہ ویسے ہی روشن ہوگا، منور ہوگا، اور اتنا ہی خوشحال ہوگا. اب رہی بات، جو تیسری بات آپ نے پوچھ دی، وہ یہ ہے کہ آج کی مرد عورت کی محبت کو ہم کس طرح سے لیں. تو اب یہ دیکھیے، آج کا نیا دور ہے کہ تو نہیں اور صحیح، اور نہیں اور صحیح، جو بات کہی، یہ بنیادی طور پر نئی جنریشن کا ہے. اور یہ نئی جنریشن میں یورپی کلچر ہے، جہاں پہ عورت اور محبت کا ایک تصور ہے کہ وہ ہمارے وہاں کیا ہے، ہماری تہذیبی قدریں کیا ہیں، کہ ہماری تہذیبی قدریں یہ ہیں کہ ہمارے وہاں یہ ازدواجی رشتے میں بندھنے کے لیے بہت سارے قواعد و ضوابط ہیں، بہت سارے اقدار ہیں. ٹھیک ہے، ان قدروں سے گزر کر کے انسان رشتہ ازدواج میں بنتا ہے. لیکن یورپ میں اگر چلے جائیں، میں آپ کو میرے سفر نامے میں پڑھیں، میں نے ایک جگہ انگلینڈ کے سفر نامے میں لکھا ہے کہ ایک فلم پروڈیوسر کی انہوں نے دعوت کی ہم لوگ کی، اور انہوں نے بڑا غمزدہ لہجے میں کہا کہ دیکھیے میرا بیٹا 11th میں پہنچ گیا، ابھی تک اس کی کوئی گرل فرینڈ نہیں. یہ وہاں کی قدر ہے. ہاں، میں نے یہ بات لکھی ہے، یہ وہاں کی قدر ہے. وہاں کی قدر کیا ہے کہ لڑکے لڑکیاں خود سے اپنے جوڑے تلاش کرتے ہیں. ہمارے وہاں کیا ہے کہ جوڑے تو آسمان پر بنتے ہیں، اور وسیلوں سے رشتے تلاش کیے جاتے ہیں، پھر شادیاں ہوتی ہیں، اور اسی شادی میں وہی آپ کی اول بھی ہے، وہی آپ کی آخر بھی ہے. ٹھیک ہے، یہ ہماری ایک قدر ہے. لیکن اب یورپ کی میں نے آپ کو مثال دی، تو وہاں اس طرح اب آپ دیکھیں، میں نے ایک اور امریکہ کے سفر میں یہ لکھا ہے کہ وہاں شادی سے پہلے، انتخاب سے پہلے ڈیٹنگ کا کلچر ہے، تاریخ پر لوگ جاتے ہیں. میں نے اس کے حوالے سے تقریباً 1-1.5 صفحہ لکھا ہے کہ ڈیٹنگ کے بھی انہوں نے اصول مرتب کیے کہ لڑکی کے مرضی کے خلاف کوئی کچھ نہیں، وہ نہیں کر سکتا، اگر کرے گا تو وہ آفینس ہے. اچھا، اور جبر نہیں کر سکتا، زبردستی نہیں کر سکتا، بہت سارے اصول ہیں. لیکن چونکہ ان کی تحریری قدر میں یہ شامل ہے کہ انتخاب خود بھی کرے، اس کے ساتھ رہے، پھر اس کے بعد وہ طے کرے کہ اس سے شادی کرنی ہے کہ نہیں کرنی. تو یہ قدریں تو ہماری قدریں ہیں ہی، اور ہمارے بر صغیر میں کسی بھی طرح سے یہ فٹ ہو ہی نہیں سکتا. یہ قدریں ہماری نہیں ہیں، اور یہ ہماری ہونی بھی نہیں چاہیے، چونکہ ہمارے مذہب بھی یہ نہیں کہتا ہے. تو میں تو بس اتنا ہی سوچتا ہوں سائمہ، اس سے زیادہ کچھ نہیں سوچتا. نہیں، میں یہ سوال میں نے آپ سے اس لیے پوچھا کہ ہو سکتا ہے ہمارا کوئی فلم پروڈیوسر بھی یہ سب کچھ دیکھ رہا ہو، ڈرامہ پروڈیوسر دیکھ رہا ہو، رائٹر دیکھ رہا ہو. یہ ہماری فلموں میں، ہمارے ڈراموں میں یہ چیز آ گئی ہے. یہ چیز جو پری ریلیشن شپ ہے یا جو کچھ بھی آپ کہتے ہیں وہ آ گئی ہے. اب مجھے یہ بتائیے کہ اس چیز سے کس طرح ہو سکتا ہے کہ ہم کنارہ کریں، اور کس طرح جو ہے وہ تہذیب کو ریوائیو کریں. اور مجھے نہیں پتا کہ اس کے پیچھے کیا ان لوگوں کے عزائم ہیں، اور کیا بڑی آسانی سے دکھا دیا جاتا ہے جناب لڑکا اور لڑکی ایک ساتھ رہ رہے ہیں کئی سال سے، اور جناب بیوی جو ہے وہ میاں کے بغیر رہ رہی ہے کئی سال سے. مطلب عجیب و غریب سی سوسائٹی دکھائی جاتی ہے جو ہماری شاید نہیں ہے لیکن دکھائی جاتی ہے، کیونکہ مجھے ایسے جوڑے تو بہت کم نظر آتے ہیں لیکن دکھائی جاتی ہے. یہ کیا مسئلہ ہے؟ کیا ہمیں باقاعدہ طور پر ایک پلاننگ کے تحت اس طرف لے کے جایا جا رہا ہے، یا اس کو ہمارے معاشرے میں کہتے ہیں کہ نقصان کو نقصان نہ سمجھنا سب سے بڑا نقصان ہے؟ جی، بہت اہم سوال ہے، بہت سنجیدہ موضوع ہے جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا. میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ کو یہ کرب آپ کے دل میں یہ موجود ہے اپنے معاشرے کے لیے، اپنی تہذیبی قدروں کے لیے. بڑی بات ہے سائمہ صاحبہ. میں آپ کے منہ پہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ سننے والے ہزاروں میں جو مجھے نہیں دیکھ رہے ہیں نا، لیکن یہ کرب ہونا چاہیے. کیونکہ بات یہ ہے کہ ایک زمانہ تھا جب ہم کہتے تھے کہ قلم جو ہے تلوار سے زیادہ تیز ہے، جب ہم یہ کہتے تھے کتابیں زندگی بدل دیتی ہیں. لیکن اب زندگی بدلنے کی اور بھی بہت سارے وسیلے ہو گئے. قلم کی اہمیت اپنی جگہ اب بھی موجود ہے، کتاب کی اہمیت اپنی جگہ اب بھی موجود ہے. لیکن آج کے دور میں جو سب سے پاورفل میڈیم ہے وہ میڈیم یہ ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کا ہے. یعنی پہلے تو ہم صرف فلم کہتے تھے، لیکن اب فلم سے بھی آگے سوشل میڈیا، پورا ڈیجیٹل پلیٹ فارم جہاں سے وہاں تک ہے، یہ سب سے پاورفل میڈیم موجود ہے جو معاشرے پر اثر ڈالتے ہیں، معاشرے کو بدل سکتے ہیں، معاشرے میں تبدیلی لا سکتے ہیں. تو آپ جس کی طرف اشارہ کر رہی ہیں وہ بہت سنجیدہ موضوع ہے. یقیناً ہمیں اپنی تہذیبی قدروں کو، اپنے تہذیبی اقدار کو، اور اپنی تہذیب کو اگر محفوظ رکھنا ہے تو ہماری تہذیبی قدریں ہمارے ڈیجیٹل میڈیا میں آنا چاہیے، سوشل پلیٹ فارم پہ آنا چاہیے. اور جو آپ نے کہا کہ پروڈیوسر، فلم
ڈائریکٹرس وغیرہ جو دیکھ رہے ہوں یقیناً انہیں بھی وہ بھی اسی تہذیب کے ہیں، تو چاہیے کہ جہاں اگر وہ دکھا رہے ہیں نئی تہذیب ٹھیک ہے آپ دکھائیں، لیکن حاوی پہلو وہ نہ ہو، اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ اگر ہم اپنے تہذیبی پہلوؤں کے ساتھ زندہ ہیں تو اس کا مطلب قطعی یہ نہیں کہ ہم قدامت پرست ہیں، بالکل قدامت آج دنیا میں سب سے بڑی جنگ ہے وہ صرف سرحدوں کی جنگ نہیں ہے، طاقت کی جنگ نہیں ہے، یہ طاقت کی جنگ میں کئی چیزیں شامل ہیں اور ان میں سب سے اہم جو شامل ہے وہ چیز ہے تہذیبی شناخت کی. تو آج دنیا میں جو سرد جنگ چل رہی ہے وہ دراصل تہذیبی شناخت کی جنگ. اب آپ دیکھیے نا، میں نام نہیں لوں گا، کئی چھوٹی چھوٹی قومیں ایسی ہیں جو پوری دنیا پہ حاوی ہو گئی اپنے قدروں کے ساتھ، اور بڑی بڑی تہذیبیں ہیں وہ دنیا سے مٹتی چلی جا رہی ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے پاس وہ پلیٹ فارم موجود نہیں ہے، لیکن شکر ہے کہ ہمارے پاس یہ پلیٹ فارم موجود ہے. اس پلیٹ فارم پہ ہمیں اپنے تہذیبی اقدار کے ساتھ ساتھ اس طرح کے موضوعات کو، اس طرح کی فلموں کو، اس طرح کے سیریل کو، اس طرح کے پروگرام کو پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے. یقیناً بہت اہم پہلو کی طرف آپ نے اشارہ کیا. دیکھیں، اب میں جب شاعر اپنے خاندان کی میں پہلی اور شاید آخری شاعرہ ہوں، سید گھرانہ سے میرا تعلق ہے، تو مجھ سے کئی لوگ پوچھتے ہیں کہ مطلب آپ سیدہ ہو کے شاعری کر رہی ہیں تو کیا یہ گناہ نہیں ہے؟ میں نے کہا دیکھیں، میں نے کبھی ایسی شاعری نہیں کی جو میں اپنے گھر والوں کے سامنے نہ سنا سکوں. آپ نے مجھے دیکھا ہے. اور ہمارے ڈرامہ آرٹسٹ اگر یہ خیال کر لیں کہ ڈرامہ رائٹر یا ڈائریکٹر کہ یہ ڈرامہ ہم اپنی بیٹیوں کے ساتھ بیٹھ کے دیکھ سکتے ہیں، کیا اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھ کے دیکھ سکتے ہیں، تو ہمارے یہ جو چیز ہے وہ خود بخود سنور جائے گی. صرف اتنی سی سوچ بدلنے کی بات ہے، اتنی سی سوچ بدلنے کی بات ہے جس کو ہم نہیں سوچتے. اور وہ واقعی یہ کرتی ہیں شاعرات کے اول تو اپنی فیملیز کے ساتھ آتی نہیں ہے مشاعروں میں، اور جو آتی ہیں وہ تو بیچاری خیر بالکل ہی عجیب سی شاعری کرتی ہیں چھپا کے. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ آپ اگر محبت کو بھی اگر ڈیفائن کرنا چاہتی ہیں تو بہت آپ کو صرف الفاظوں کا چناؤ ایسا کرنا ہے کہ وہ محبت مطلب ایسی نہ لگے کہ وہ عامیانہ محبت ہے. جیسے میرا ایک شعر ہے کہ جیسے میرا ایک شعر ہے کہ ادھورے پن کی رفتہ رفتہ یہ تکمیل کرتی ہے، محبت زندگی کو حسن میں تبدیل کرتی ہے. کتنا خوبصورت یہ ایک چیز ہے کہ آپ نے اپنی فیملی کو بھی یہ سمجھا دیا کہ محبت وہ چیز نہیں ہے جو ہم لوگ جو ہے اس کو غلط معنوں میں. لیکن ہماری شاعرات بہت ہی مطلب میں بہت شرمندہ ہو جاتی ہوں پیچھے بیٹھے ہوئے کہ یار یہ صرف تالیاں لینے کے لیے اتنے ولگر جو ہے وہ لکھ رہی ہیں کہ صرف ہاں ہو مل جائے ان کو، بس اس کے بعد کیا مطلب کیا اس کو کیسے دیکھیں گے آپ؟ سائمہ صاحبہ یہ صرف شاعرات تک محدود نہیں ہے، شاعروں کے درمیان بھی ہے. اور دراصل میں یہ کہہ نہیں سکتا، مشاعرے ہماری تہذیبی علامت کا ایک بڑا حصہ ہے اور مشاعروں نے تربیت کی ہے ادب کی، اور ادب کے حوالے سے اہم ادب کے فروغ میں، زبان کے فروغ میں بڑا نمایاں رول ادا کیا ہے. لیکن اگر وہ پرفارمنگ آرٹ، شاعری اگر پرفارمنگ آرٹ بن جائے تو وہ شاعری وہیں شاعری کو پرفارمنگ آرٹ، شاعری تو نام ہے احساسات و جذبات ہے نا کے اظہار کا، نازک جذبات ہیں، تاریخ خیالات کا اظہار کرنا. اور شاعری کوئی مایوب نہیں. ہاں جو آپ نے خود یہ بات کہی، اس طرح کے کلام جو سطحی ہوں، عامیانہ ہو، جو اپنے گھر کے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے آپ نہ سن سکیں نہ سنا سکیں، تو یقیناً اس پر سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے. اصل میں تو یہی سوچنا ہے کہ یہ شاعری میرے بچے پڑھیں گے، یہ شاعری میرا بھائی پڑھے گا، یہ شاعری میرے باپ پڑھے گا، وہ کیا سوچے گا؟ کیا وہ سر اٹھا کے چل سکے گا؟ آپ صرف وقتی ہا ہو کے لیے اپنی عزت کو قربان کر رہے ہیں، چاہے مرد ہے چاہے عورت ہے. تو میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ ہمیں یہ سوچ کو لے کر اگر ہم تھوڑی سی بدل کے دیکھیں کہ ہم مطلب شاعر، ہمارے نوجوان شاعر جو ہیں وہ اسٹیج پہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں لپٹ کے ملتی ہے، سمٹ کے ملتی ہے. تو آپ خود سوچیں کہ اب آپ اپنی بیٹی کے سامنے یہ بات بول سکتے ہیں کہ نہیں بول سکتے؟ آپ کر ہی نہیں سکتے یہ بات. بالکل
جی بالکل درست. تو اب بہت شکریہ آپ کا کہ میں نے آپ کا اتنا وقت لیا. آپ کی پتہ نہیں میرے سوالات آپ کو کیسے لگے, کیونکہ میرا انٹرویو ذرا ڈفرینٹ ٹائپ کا ہوتا ہے, وقفی ٹائپ کا. اہم نکات کی طرف آپ نے اشارہ کیا, بہت اہم, بہت 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 شکریہ آپ کا. اللہ کرے کہ کسی کے ذہن میں یہ بات اتر جائے, دل میں اتر جائے. تو میرا مقصد ہی یہ پروگرام چلانے کا یہ ہے کہ میرے حوالے سے صرف رٹی رٹائی باتیں اور رٹے رٹائے سوالات ہی آپ جیسے لوگوں سے نہ پوچھے جائیں, کیونکہ آپ لوگوں کے پاس بہت کچھ ہے. آپ لوگ خزانے ہیں, پوری لائبریریز ہیں, اور لائبریریز میں صرف کتابیں نہیں ہوتی, تجربات بھی ہوتے ہیں. اور آپ لوگ جو ہوتے ہیں ذریعہ ہوتے ہیں. ہم لوگ صرف یہ پوچھ کے رہ جاتے ہیں آپ لوگوں سے کہ آپ کب پیدا ہوئے, آپ نے کب تعلیم حاصل کی, کون سے کالج سے, اچھا فلانا ڈھمکانا, یار یہ سب کو پتا ہے. اصل تو وہ تجربہ ہے جس نے آپ کو جو ہے خواجہ اکرام الدین بنایا. سوری. تو پھر اب یہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ یہ بات ہم یہیں ختم کرتے ہیں, لیکن آپ کو دوبارہ بھی ہم زحمت دیں گے, اور اس سے بھی مشکل سوال بنا کے لاؤں گی آپ کے لیے. میں حاضر ہوں آپ کے اس پروگرام کے لیے. اوکے جی. مبارکباد پیش کرتا ہوں جذبہ نیوز کو کہ اردو کے پروگرام کو مشتہر کر رہے ہیں, یہ بھی بڑی خدمت ہے. تمام بیک ڈور پہ جتنے بھی لوگ ہیں, کٹن کے پیچھے, بیہائنڈ دا کٹن, سب کو میں سلام عقیدت پیش کرتا ہوں. خدمت کر رہے ہیں. ہمارے چیف ایگزیکٹو نے یہ قدم لیا ہوا ہے, بہت کمال کا لیا ہوا ہے جناب. میں کہتی ہوں کہ وہ بھی جہاد کر رہے ہیں اردو کے لیے, یورپ میں رہ کر. جذبہ نیوز چینل کو انہوں نے ادبی پروگرام کا رنگ دے دیا ہے, اور بہت سارے لوگ اب اس پروگرام کو دیکھتے ہیں, اور لاکھوں جو ہیں وہ ویورز ہوتے ہیں. تو میں یہی سمجھتی ہوں کہ لوگ دیکھنا چاہتے ہیں, اور لیکن ہم دکھاتے نہیں ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ وہ جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے, حالانکہ ایسی بات نہیں ہے. ہم لوگ جو دکھائیں گے اس کو اگر ذرا ڈفرینٹ طریقے سے دکھائیں گے, ذرا اچھے طریقے سے, تو لوگ دیکھتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ادبی پروگرام سے لوگ بھاگتے ہیں. کیا خیال ہے آپ کا؟ اس ادبی پروگرام کے میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت بھی 25,000 ویورز دیکھ رہے ہیں ہمیں, میں آپ کو ابھی بتا سکتی ہوں. لیکن وہ یہی نا کہ ہم لوگ اس پروگرام کو اس طرح لے کے چلتے ہیں کہ وہ انٹرویو نہ لگے, وہ بات چیت لگے, جیسے میں اور آپ ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہوئے کسی بات پہ ڈسکشن کر رہے ہیں. بہت شکریہ جناب. السلام علیکم. السلام علیکم. اوکے, اللہ حافظ.